ठोकर लगे तो संभलो, ना के सहारे ढूंढने लगो, वरना कल यही सहारे पछतावा बन सकते हैं। लोग किताबों की तरह होते हैं, किसी को आप महीनों में पढ़ लेते हैं, किसी को 2 महीनों में, जबकि किसी तीसरी किताब की साल बाद समझ आती है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं होती। कुछ बातों को लेकर हम अपने आप को सिर्फ ये कहकर मुतमईन रख सकते हैं, चलो मैं ही गलत सही। दुनिया में सबसे भयानक आवाज उस औलाद की है जो चीख कर और बदलिहाजी से अपने वालिदैन से बात करती है। जिंदगी किसी न किसी मुकाम पर किसी के लिए तल्ख होती है। सच के नाम पर किसी को जलील नहीं करना चाहिए। असल में वो सच नहीं होता, आपकी कमीनगी होती है, आपके अंदर का घटियापन होता है जो सच की आड़ लेकर जाहिर होता है। और उस पर ढिठाई ये है कि भाई हमारे सच को सच समझो, नहीं तो सच तो कड़वा ही होता है। सच नहीं, ऐसा सच बोलने वाला कड़वा है। सजदे मुकम्मल करने वालों की कहानियां अल्लाह कभी अधूरी नहीं रहने देता। मुकद्दर भी बदलता है और हालात भी। वो रब गम का मौसम हमेशा नहीं रहने देता। इंसान वहाँ सिद्ध करता है जहाँ उसको मान होता है कि उसकी बात रद्द नहीं की जाएगी। जब मान टूट जाए तो जिद की जगह खामोशी ले लेती है। दिए और दिल में एक कदर मुश्तरक है, बुझ जाए तो देर तक धुआं देते हैं। जिंदगी को समझना है तो पीछे देखो, और जिंदगी को जीना है तो आगे देखो। घड़ी की सुइयां आगे पीछे करने से वक्त नहीं बदलता। इसी तरह गर्दन ऊंची या नीची करने से इंसान की औकात में कोई फर्क नहीं आता। दिमाग इल्म हासिल करता है तो बोलने लग जाता है, इल्म दिल पर उतरता है तो चुप लग जाती है। लहजे में हो इखलास तो 2 बोल बहुत हैं। इंसान को रहती है मोहब्बत की ज़बां याद। अपने जिस्म के वक़ार के लिए सर हमेशा ऊंचा, और ज़ात के वक़ार के लिए लहजे हमेशा नरम रखें। हद से ज़्यादा तमन्नाएं इंसान को अंधा कर देती हैं। जेब में वजन हो तो बाद में भी वजन आ जाता है। दुनिया की यही हकीकत है। जहाँ बात की अहमियत ना हो वहाँ खामोश रहना बेहतर है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका वजूद दूसरों के जिंदगी को खुशगवार बनाता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनसे छुटकारे के बाद लोगों की जिंदगी खुशगवार बनती है। हमेशा के लिए कुछ नहीं होता। अपने आप को दबाव का शिकार ना बनाएं। कुछ भी हो, कैसे भी हालात क्यों ना हो, वो बदलेंगे और जरूर बदलेंगे। एक बुजुर्ग से पूछा, पसंद और मोहब्बत में क्या फर्क है? बुजुर्ग ने जवाब दिया, आप एक फूल देखते हो और उसे तोड़कर अपने पास रख लेते हो, ये पसंद है। और अगर आप इस फूल को रोजाना पानी देते हो और इसका ख्याल रखते हो तो ये मोहब्बत है। एतमाद करो, लेकिन एहतियात के साथ, क्योंकि कभी कभी आपके अपने दांत ही अपनी जबान काट लेते हैं। 2-4 नहीं, मुझको फकत एक दिखा दो, इंसान जो अंदर से बाहर जैसा हो। जिंदगी का फलसफा 3 लाइनों में, जो खा गए वो उड़ गए, जो जोड़ गए वो छोड़ गए, जो दे गए वो ले गए। बस यही सोचकर ज्यादा शिकवा ना किया मैंने
کہ اپنی جگہ ہر انسان صحیح ہوا کرتا ہے۔ نرم دل سے پتھر دل بننے کا سفر یقین مانے آسان نہیں ہوتا۔ ہم انسان دوسروں کی کہانی یا انجام سے کہاں عبرت پکڑتے ہیں؟ ہمیں ہمیشہ یہی لگتا ہے کہ شاید ہم کچھ الگ ہیں اور الگ کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی نفرت وہ ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ رہنے والا شخص آپ سے دل ہی دل میں کرتا ہے۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ مجھے بچپن کا وہ وقت کبھی نہیں بھولتا جب گھڑی کسی کے پاس اور وقت سب کے پاس ہوتا تھا۔ اللہ سے مانگو، بے حساب مانگو اور بلا جھجک مانگو، کیونکہ وہی ایک ذات ہے جو واپسی کا تقاضا نہیں کرتی۔ اللہ رزق کھولے تو دسترخوان لمبا کر دو، دیواریں نہیں۔ جب بھوک دروازوں پہ دستک دیتی ہے تو عقیدے کھڑکیوں سے بھاگ جاتے ہیں۔ جب حق پر رہتے ہوئے تمہاری مخالفت حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو اللہ تمہیں کوئی مقام دینے والا ہے۔ سچے انسان کو جھوٹے انسان سے زیادہ صفائی پیش کرنا پڑتی ہے۔ میں نے لوگوں کو نصیحت سے نہیں ٹھوکر سے سبق سیکھتے دیکھا ہے۔ نصیحت ایک کان سے آتی ہے، دوسرے کان سے نکل جاتی ہے اور ٹھوکر سیدھا دل پر لگتی ہے۔ سب کو سب کا پتہ ہوتا ہے، لیکن اپنا کسی کو نہیں پتہ ہوتا۔ فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان جنت بھی چاہتا ہے اور مرنا بھی نہیں چاہتا۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ حساس انسان شاید اداس روح کے ساتھ اس دنیا میں آتا ہے۔ کسی بہت خوشی کے موقع پر بھی وہ اپنے لیے کوئی اداسی ڈھونڈ لیتا ہے۔ جب دل ٹوٹ جائے تو اٹھا کر اسی مصور کے پاس لے جاؤ جس نے اسے بنایا ہے، کیونکہ اس سے بہتر تو کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ کون سا رنگ کہاں بھرنا ہے اور کس دھاگے سے کہاں پیوند لگانا ہے۔ دنیا کی سستی ترین چیز مشورہ ہے، ایک مانگو ہزاروں مل جاتے ہیں۔ دنیا کی مہنگی ترین چیز مدد ہے، 1000 سے مانگو 1 سے ملتی ہے۔ جب انسان بہت ہی اچھے لوگوں سے ڈرنے لگے تو سمجھ لیں کہ کسی نے اعتبار نہایت ہی سلیقے سے توڑا ہے۔ محبتیں زندگی میں مان بنا کر رکھی جاتی ہیں، اتارے تو بوجھ جاتے ہیں، زندگی سے بھی اور دل سے بھی۔ فطرت کا قانون ہے کہ ہم سکون ڈھونڈنے بھی انہی لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو ہماری بے سکونی کی وجہ ہوتے ہیں۔ قدر کرنی ہے تو زندگی میں کرو، چہرے سے کفن اٹھاتے وقت تو نفرت کرنے والے بھی رو پڑتے ہیں۔ جھگڑا صرف اتنا ہے، محبت میں تیسرا شخص برداشت نہیں ہوتا، حاصل ہو یا لا حاصل، مگر رہے صرف ہمارا، کیونکہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اسے تقسیم نہیں کیا جاتا۔ زندگی میں ایسے کامیاب ضرور بن جاؤ کہ تمہیں رد کرنے والے جب کبھی اچانک تمہیں دیکھیں تو پچھتائیں تمہیں کھونے پر۔ دھوکہ لوگ نہیں دیتے، ہم کھاتے ہیں۔ ہمارا یقین، ہمارا اعتبار
ہمارا اعتماد اور سب سے بڑھ کر ہماری توقعات ہمیں دھوکہ دے جاتی ہیں۔ کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے خود کو رسوا نہ کریں کہ جس کو آپ کے دکھی چہرے سے نہیں دکھائی دیتا تو وہ بتائے جانے پر بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ جھاڑو میں جب تک بندھن ہوتا ہے تب تک وہ کچرے کو صاف کرتا ہے، بندھن کھل جانے پر جھاڑو خود کچرا بن جاتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیشہ اپنوں سے بندھے رہیے، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ ایک مٹی کے بنے انسان کی محبت میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ دل کا قرار اور آنکھوں کی نیند چھین لیتی ہے۔ مالک الملک کی محبت کا عالم کیا ہوگا۔ 3 خوش نصیبوں کو بنا مانگے عطا کیا جاتا ہے: ذکر الہی کرنے والے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے اور کثرت سے درود پاک کا ورد کرنے والوں کو۔ کسی کو غلطیوں کو بے نقاب نہ کرو، خدا بیٹھا ہے، تم حساب نہ کرو۔ توکل کے 2 مرحلے ہوتے ہیں، ایک وہ جب کچھ مانگا جائے اور مل جائے، اور دوسرا وہ جب کچھ مانگنے کے بعد بھی نہ ملے، لیکن ایک امید ہوتی ہے کہ اس میں ہمارے لیے بہتری ہی ہوگی۔ ہم سب کہیں ادھورے، کہیں پورے، کہیں دکھی، کہیں سکھی ہیں، اور یہی زندگی ہے۔ تعریف یا برائی کرنے میں کبھی جلدی نہ کرنا، کیا پتا جو اچھا ہے کل کو وہ برا لگنے لگ جائے، اور جو برا ہے کل کو اچھا لگنے لگ جائے، کیونکہ وقت بدلتا ہے اور انسان وقت سے پہلے بدل جاتا ہے۔ وجوہات ضرور تلاش کریں، لیکن حل مثبت ہو۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ کوئی کتنی بھی اچیومنٹ والا دن ہو، 24 گھنٹے بعد ماضی بن جاتا ہے، اور ماضی کا ڈھنڈورا پیٹنے والے لوگ کبھی مستقبل کے بارے میں نہیں سوچ سکتے۔ اور پھر لا تعلقی تو نفرت سے بھی زیادہ بدترین سزا ہے۔ انسان خاتمہ برداشت کر سکتا ہے پر کمی نہیں۔ میں نے زندگی سے یہ سیکھا ہے کہ ہمیں پسند سب کو کرنا چاہیے، لیکن اعتبار بہت کم لوگوں پر کرنا چاہیے۔ نکاح کر کے ساتھ لے جانے والا تھوڑا کالا ہی سہی، لیکن گناہ کر کے چھوڑ جانے والا خوبصورت محبوب سے لاکھ گنا بہتر ہی ہوتا ہے۔ کاش کوئی سمجھ سکتا کہ پانی میں ڈوب جانے کو ڈوبنا کہتے ہی نہیں، یہ تو نجات ہے۔ ڈوبتا تو تب ہے انسان جب تپتی دھوپ میں سائے دینے والے کہیں کھو جائیں۔ تنہائی آس پاس موجود لوگوں کی غیر موجودگی کا نام ہے۔ بھرے ہجوم میں لوگوں کی ذات سے دلچسپی کا ختم ہو جانا تنہائی ہے۔ کوئی اپنا نہیں ہوتا، سب پرائے ہی ہوتے ہیں۔ اپنائیت تب تک جب تک آپ سے اچھی مصروفیات نہ ملے۔ اگر کوئی شخص جھوٹا نکل آئے جس کی محبت کی خاطر آپ نے اپنے آپ کو خوار کر دیا ہو، پھر احساس ہو جائے پھر کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ نقصان صرف بنت حوا تمہارا ہوتا ہے، تمہاری حیا جاتی ہے، تمہارا ایمان جاتا ہے، تمہاری عزت نفس جاتی ہے، حلال رشتوں کی مٹھاس جاتی ہے۔ تم خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہتی، مرد سارے احساسات سے نہیں گزرتی۔ تم کیا سمجھتی ہو وہ جو دن رات تم سے محبت کا دم بھرتا ہے، تمہارے بغیر مر جانے کی باتیں کرتا ہے، تو واقعی وہ مر جائے گا؟ یہ غلط فہمی ہے۔ تمہاری کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا، اور اس جاتے وقت میں تو سب بس سہارا لیتے ہیں۔ جب ضمیر ملامت کرنا چھوڑ دے تو سمجھ لو اب انسانیت ختم ہو گئی۔ بہت بد نصیب ہے وہ انسان جو کسی انسان کے دل سے ایسے نکل جائے کہ نہ محبت کے قابل سمجھا جائے نہ نفرت کے قابل۔
اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی اہمیت کب ختم ہوئی تھی تو یاد کریں کہ آپ کو پہلی دفعہ اپنی اہمیت بتانے کی ضرورت کب پڑی تھی۔ بس اسی دن سے آپ کی اہمیت ختم ہو چکی ہے۔ اس کے بعد سے اب تک آپ کا سفر یک طرفہ اور بیکار تھا۔ جو لوگ اپنی دعاؤں میں دوسروں کو شامل کرتے ہیں، خوشیاں سب سے پہلے ان کے دروازے پہ دستک دیتی ہیں۔ خاموش لہجوں کو یہ مت سمجھیں کہ اندر سے خالی ہیں، ان میں باتوں کی گہرائی سمندر سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، بس ضبط کے عادی ہو جاتے ہیں۔ دکھ میں لپٹے ہوئے لوگ دعائیں بہت کمال کی دیتے ہیں۔ زندگی میں جو دوسروں کے لیے ہوتا ہے وہ اکثر ہمارے لیے نہیں ہوتا۔ آم کے پیڑ پر سیب کبھی نہیں اگتا، یہ فطرت کے خلاف ہے اور فطرت کے خلاف کبھی نہیں جانا چاہیے۔ جسم میں سر اونچا ہوتا ہے، لیکن اگر ذلت ملے تو جوتے بھی سر پر لگتے ہیں، جبکہ پاؤں سب سے نیچے ہوتے ہیں، مگر عزت ملے تو لوگ پاؤں پر پگڑی رکھ دیتے ہیں۔ جس دن ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ سامنے والا غلط نہیں، صرف اس کی سوچ ہم سے الگ ہے، تو اس دن زندگی سے بہت سارے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ جو انسان حال پر مطمئن نہیں، وہ مستقبل پر نہیں ہوگا۔ اطمینان حالات کا نام نہیں، یہ روح کی ایک حالت ہے۔ مطمئن آدمی نہ شکایت کرتا ہے نہ تقاضا۔ جب تک آپ اندر سے خوش نہیں ہوں گے، آپ کو دنیا کا کوئی انسان خوش نہیں رکھ سکتا۔ کسی سے وقت ملنے میں اور اس سے اس کا وقت مانگنے میں وہی فرق ہے جو اجرت اور بھیک میں ہے۔ آپ کی زندگی میں موجود ہر ایک شخص آپ کے اپنے ہی کسی فیصلے کا نتیجہ ہے، تو اگر آپ زندگی میں بہتر لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو بہتر فیصلے کرنے کی کوشش کریں۔ اپنی مرضی سے کھلے پنجرے میں قید رہنا محبت ہے۔ من چاہے شخص کو یہ ہنر حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے چاہنے والے کو ہر طرح کی موت دے سکتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ گناہ بھلا دینے سے وہ زندگی سے خارج ہو جاتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ گناہ پیچھا کرتے ہیں، وہ عرصے بعد بھی اپنے مالک سے ملنے آ جایا کرتے ہیں۔ گناہ قبر تک انسان کے پیچھے آتی ہیں۔ دولت ہو تو پردیس بھی دیس ہے، اور غربت ہو تو دیس بھی پردیس ہے۔ غربت انسان کو اپنے شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے۔ میت اور قبر کو دیکھ کر بھی ہم اپنے اعمال درست نہیں کرتے۔ قبرستان سے واپسی پر سمجھتے ہیں کہ بس اسی نے مرنا تھا۔ لوگ تو آتے جاتے رہتے ہیں، کوئی مل گیا تو کوئی بھیڑ میں کھو گیا، کسی نے چھوڑ دیا تو کسی کو چھوڑا گیا۔ بس ایک یہی دھیان رہے کہ اللہ نہ چھوڑے جائیں۔ اگر اللہ کو چھوڑ دیا گیا تو انسان اپنا آپ کھو بیٹھتا ہے، اور یہی سب سے بڑا خسارہ ہے۔ وہ صرف عبادت والوں کا ہی رب نہیں، بلکہ ندامت والوں کا بھی رب ہے۔ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اسے بہت اونچا مقام دیتے ہیں، اتنا اونچا مقام آخر کار وہ شخص ہماری پہنچ سے باہر ہو جاتا ہے۔ وہ وقت ایسے ہیں کہ جس میں انسان کے اوصاف اور تربیت کی اصل آزمائش ہوتی ہے، اچھے وقت میں شکر کی اور برے وقت میں صبر کی۔ محبت دکھانے سے نہیں دکھتی، نہ ہی بتائی جا سکتی ہے۔
یہ صرف محسوس ہوتی ہے انسان کے عمل سے، ورنہ باتوں سے تو دکاندار بھی متاثر کرتے ہیں۔ ہاتھ پکڑنے اور تھامنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ پکڑنے والے کی پکڑ چاہے کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو، وقتی ہوتی ہے، جبکہ تھامنے والے کا ہاتھ تا حیات ہوتا ہے۔ مزہ تو تب ہے کہ ہار کے بھی ہنستے رہو۔ ہمیشہ جیت ہی جانا کمال تھوڑی ہے، لگانی پڑتی ہے ڈبکی ابھرنے سے پہلے۔ غروب ہونے کا مطلب زوال تھوڑی ہے۔ غم کا نعم البدل ہوتا ہے، لیکن پچھتاوے کا نہیں۔ اپنی زندگی کے بدترین دور سے گزرتے وقت ایک اچھی بات جو ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ آخرکار ان لوگوں کے اصلی چہروں کو پہچان ہی لیتے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی پرواہ کرتے ہیں۔ اللہ تمہاری ہتھیلی کو اس وقت تک خالی نہیں ہونے دیتا جب تک وہ اسے کسی اور بہتر چیز سے نہ بھر دے۔ نظروں سے گرنے کے بعد اگر آپ فلک کے چاند ستارے بھی بن جائیں تو حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ نصیحت جتنی نرمی سے کی جائے اتنا ہی اثر کرتی ہے، کیونکہ زبان کے میٹھے بول دلوں کو خرید لیتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ زندگی میں وہی کچھ ملے جو ہم چاہتے ہیں، چاہ سے بڑھ کر بھی ایک اور شے ہوتی ہے، مقدر جو بدلتا نہیں بدل دیتا ہے۔ حد سے بڑی محبت بھی زندگی کے توازن کو بگاڑ دیتی ہے، خاص کر تب جب ایک فرق صرف دینے پر اور دوسرا صرف لینے پر تلا ہو۔ تکیے پر آنسو بہانے سے حالات نہیں بدلتے، مسلح پر آنسو بہاؤ پریشانیاں بہہ جائیں گی۔ سماج میں مسلمان ہونا آسان ہے، لیکن تنہائی کا مسلمان ہونا مشکل ہوتا ہے۔ وہی تو فیصلہ کرتا ہے پتھر کے مقدر کا، کسے ٹھوکر پہ رکھنا ہے اور کسے اسود بنانا ہے۔ دادی دادی والی باتیں، کہانیاں اور محبت کہیں اور سے نہیں ملتی۔ جب اپنوں کے ساتھ بیٹھیں تو پھر فون کو نہیں بلکہ اپنوں کو وقت دیں اور توجہ دیا کریں، کیونکہ فون آپ کے پاس رہ جائے گا، لیکن انسان چلا گیا تو وہ واپس نہیں آئے گا، پھر تصویروں میں ڈھونڈتے رہ جائیں گے۔ جگہ بھی من چاہے لوگوں سے منسوب ہوتی ہیں، جب وہاں نہیں ہوتے تو ہماری اس جگہ سے دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ ہر کھو جانے والے شخص اس بات کا مستحق نہیں ہوتا کہ اسے خسارہ لکھا جائے۔ جو ایک در کا ہوتا ہے وہ فقیر ہوتا ہے، جو در در بھٹکتا ہے وہ بھکاری ہوتا ہے۔ دوسروں کے سہارے جینا چھوڑ دیں، کیونکہ پیدا ہی کھڑے ہونے کے لیے ہوئے ہیں۔ دھوکے کو اپنا ٹھکانہ پتہ ہوتا ہے، وہ لوٹ کے واپس آتا ہے۔ کسی کا دل توڑنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ بندے کی معافی بندہ ہی دیتا ہے، رب نہیں۔ کانچ پر پارا چڑھا دیں تو آئینہ بن جاتا ہے، اور کسی کو آئینہ دکھا دیں تو پارا چڑھ جاتا ہے۔ گھر کی چٹائی ہسپتال کے بیڈ سے بہتر ہے، اور رزق کی تنگی سانس کی تنگی سے بہتر ہے۔ جو وقت سے پہلے بڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے وہ ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ ہم لوگ بھی کتنے عجیب ہیں، نشانیوں کو محفوظ رکھتے ہیں اور نشانی دینے والوں کو کھو بیٹھتے ہیں۔
اس کی مصلحت کو نہیں جانتے، مگر وہ رب تمہاری ہر تکلیف کو جانتا ہے۔ خواب کی اونچی اڑانیں بیان کرنے سے زندگی کی پستیاں ختم نہیں ہوتی۔ گناہ کے چھوٹے ہونے کی طرف نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ تم نے نافرمانی کس کی کر رہے ہو۔ جو برداشت کرنے کا فن جانتا ہو وہ شخص زندگی کی کوئی بھی جنگ نہیں ہارتا، جنگ اپنوں سے ہو یا غیروں سے۔ ہم مرنے والے کے لیے تھوڑی روتے ہیں، مرنے والے کے لیے کوئی بھی نہیں روتا، ہم سب تو اپنے نقصان پہ روتے ہیں۔ ہمارا غم تو بس یہی ہوتا ہے کہ وہ ہمیں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ تیسرا شخص کتنا خوش نصیب ہوتا ہے نہ جسے بن مانگے ہی وہ سب مل جاتا ہے، جو ہمیں دعاؤں سے بھی نہیں ملتا۔ ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ اس کے پاس بہت کچھ ہے۔ آپ کے بدترین دشمن اکثر وہ لوگ ثابت ہوتے ہیں، ان سے آپ کی بہترین جان پہچان ہوتی ہے۔ بات کرنے کے لیے وقت اور موڈ کی ضرورت نہیں ہوتی، بس دل میں اہمیت ہونی چاہیے۔ اچھا انسان بننے کے لیے آپ کو خود کوشش کرنی پڑتی ہے، جبکہ برا انسان بننے کے لیے معاشرے کی تمام قوتیں آپ کا ساتھ دیتی ہیں۔ جتنے رازدار کم بناؤ گے اتنے ہی دھوکے کم کھاؤ گے، کیونکہ ہماری کمزوریاں ہی دشمن کو طاقتور بنا دیتی ہیں۔ خوشی ایک عادت ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ اس انسان نے خود بنانا ہوتا ہے۔ یہ نہ دولت میں رکھی گئی ہے، نہ اولاد میں، اور نہ ہی مادی چیزوں میں، یہ آپ کے اندر ہوتی ہے۔ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اس کو دینے والا ایک رب ہی ہے۔ مجھے معاشرے میں ایسے منافق افراد پر تعجب ہوتا ہے جس کا کوئی دوست ناکام یا فیل ہو جائے تو افسوس کرتے ہیں، اور اگر وہ کامیاب ہو جائے تو زیادہ افسوس کرتے ہیں۔ وقت کی قدر کریں، وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ کو دوبارہ وقت دے سکے۔ برائی پر لوگ بولتے نہیں اور سچائی کو لوگ سنتے نہیں۔ گزر جائے تو لمحہ، گزارنا پڑے تو مدت۔ اگر آپ نظر انداز کرنے کے ماہر نہیں ہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے۔ سب سے پہلے اپنا سکون۔ پہلے لگتا تھا تم ہی دنیا ہو، اب لگتا ہے تم بھی دنیا ہو۔ محبت جب بھی ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلے انسان کی انا کو مار دیتی ہے، پھر میں کیا ہوں، میں کون ہوں، میں کیوں ہوں نہیں رہتا، بس پھر ایک وجود کا طواف کیا جاتا ہے۔ جو ظاہر ہو جائے وہ درد کیسا، جو سمجھ نہ سکے وہ ہمدرد کیسا۔ مرد جب تک اپنے پاس اس گمان سے باہر نہیں نکلتا کہ عورت کو دھوکہ دینا ہنر نہیں بلکہ گندی خصلت ہے، اس وقت تک نہ اس کی سوچ بڑی ہوتی ہے اور نہ ہی وہ خود۔ بہت مشکل نہیں ہے زندگی کی سچائی سمجھنا۔ جس ترازو پر دوسروں کو تولتے ہیں اس پر کبھی خود بیٹھ کر دیکھیں۔ عورت کی وفاداری اس وقت پتہ چلتی ہے جب تنگ دستی کے دن آ جائیں۔ مسکرانا اس سے کئی زیادہ آسان ہے کہ آپ کو اپنے پورے حال کی وضاحت دینی پڑے۔ کیوں
آپ کا حال ٹھیک نہیں ہے، اور پھر پہلے پہل ہمارا سکون بننے والے اکثر ہمیں انتہا کی اذیت میں مبتلا کر کے چلے جاتے ہیں۔ بات کرنے کے لیے وقت اور موڈ کی ضرورت نہیں ہوتی، بس دل میں اہمیت ہونی چاہیے۔ زندگی ایک آئینے کی مانند ہے، مسکرا کر دیکھیں گے تو بدلے میں مسکراہٹ ہی ملے گی۔ حسرتوں کی تدفین کا کچھ سامان ہونا چاہیے، دل کے ایک کونے میں قبرستان ہونا چاہیے۔ کتنے پاگل ہیں نا ہم لوگ، ان لوگوں کے پیچھے ہم خود کو تباہ کر لیتے ہیں جن کو ہماری پرواہ تک نہیں ہوتی۔ تعلقات کو ٹھیک کرنے کی کبھی کوشش نہ کریں، بلکہ اپنے مالی حالات ٹھیک کریں، تعلقات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ سب سے بڑی بیماری صرف اور صرف خود کو درست سمجھنا ہے۔ ایسی ذہنی بیمار شخص کو دوسرے کی مثبت بات بھی بری لگتی ہے۔ انسان کو انسان سمجھ کر ان کے ساتھ معاملات کریں، ان سے فرشتوں جیسی امیدیں وابستہ کر لیں گے تو مایوس ہونا پڑے گا۔ کامیابی پر مٹھائی مانگنے والے تکلیفوں میں نظر نہیں آتے۔ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ دنیا تمہارے بغیر کیسی ہوگی تو بس یہ دیکھ لو کہ جو لوگ مر گئے دنیا ان کے بغیر کیسی ہے۔ وقت بھی عجیب چیز ہے، کسی کا گزرتا نہیں اور کسی کے پاس ہوتا نہیں۔ جب کوئی نہ سمجھ رہا ہو تو تب خاموش ہو جانا بہتر ہے، بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ کسی سے بات کرتے وقت لفظوں کے استعمال اور اپنے انداز میں اتنا توازن رکھیں کہ سامنے والے کی دل آزاری نہ ہو۔ آپ جتنے پرانے ہو جائیں گے آپ اتنے ہی خاموش ہو جائیں گے۔ گزرتی عمر کے ساتھ زندگی آپ کو عاجز بنا دیتی ہے اور آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ نے کتنا قیمتی وقت بیکار خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہوئے ضائع کر دیا۔ زنا پہلے عقل کو اور پھر شکل کو اور بعد میں نسل کو بگاڑ دیتا ہے۔ جن کی تربیت میں کمی رہ جاتی ہے وہ پھر ساری عمر لوگوں پر تہمت، کردار کشی، طعنہ زنی اور تعصب پھیلانے، سکون برباد کرنے میں پیش ہوتے ہیں۔ پردہ یہ نہیں ہے کہ بس خود کو چھپا کر رکھنا، پردہ یہ ہے کہ غریب کے سامنے دولت کی، بھوکے کے سامنے کھانے کی، مسافر کے سامنے گھر کی اور یتیم کے سامنے والدین کی نمائش نہ کرو۔ اور پردہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کا بھرم رکھو، ان کی کمزوریاں کسی پر عیاں نہ ہونے دو اور کسی کی ذاتی زندگی پر نظر نہ ڈالو۔ جو باتیں آپ کو ہرٹ کرتی ہوں سمجھیں وہ سبق دے رہی ہوتی ہیں کہ آپ کبھی کسی سے وہ باتیں نہ کریں۔ ہر وقت منفی باتیں سوچنے سے ہماری زندگی غیر محسوس طریقے سے منفی سمت کی طرف مڑ جاتی ہے اور آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ انسان کے اندر دو کمزوریاں بہت عام ہیں، بھلانے کے قابل باتوں کو یاد رکھنا اور یاد رکھنے کے قابل باتوں کو بھلا دینا۔ محبت کے بہت سے رنگ ہوتے ہیں، لیکن محبت کا سب سے زیادہ خوبصورت رنگ عزت کا ہوتا ہے۔ آپ کا سب سے بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے
آپ کے لیے دعاؤں میں خیر مانگتے ہیں۔ جہاں ہم محفل میں بیٹھ کر مزے سے کسی غیر موجودہ شخص کی برائیاں کرتے ہیں، یقین مانیے وہاں سے اٹھتے ہی ہماری برائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ دوسروں کو چھوٹا، گھٹیا، نیچ ثابت کرنے سے آج تک کوئی عظیم نہیں بن سکا۔ کسی کا پردہ رکھنے میں عظمت اور بڑائی ہے۔ سچی محبت بچپن میں مفت ملتی ہے، جوانی میں کمائی جاتی ہے اور بڑھاپے میں مانگنی پڑتی ہے۔ کچے مکان دیکھ کر کسی سے رشتہ مت توڑنا۔ دوستوں، تجربہ ہے، مٹی کی پکڑ مضبوط ہوتی ہے، سنگ مرمر پہ تو ہم نے اکثر پیر پھسلتے دیکھے ہیں۔ دریا نے نہر سے پوچھا، تجھے سمندر نہیں بننا؟ نہر نے پیار سے کہا، بڑا بن کر کھارا ہو جانے سے بہتر ہے چھوٹا رہ کر میٹھا ہو جاؤں۔ دوستوں کے غم میں شامل ہوا کرو ہر حال میں، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ خود نہ بلائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کسی کا دل دکھاؤ تو وہ منہ سے بد دعا دے۔ جب بھی وہ آپ کی وجہ سے اللہ کے سامنے روئے گا تو وہ آپ کو بہت مہنگا پڑے گا۔ جنم دینے والی اور نسب دینے والا دونوں مر جاتے ہیں۔ جسے جنم دیا جاتا ہے وہ بھی مر جاتا ہے۔ میت کی بیٹھ کر رونے والے بھی مر جاتے ہیں اور رونے والوں کو رونے والے بھی زندہ نہیں رہتے۔ اس زندگی کی سب سے بڑی حقیقت مر جانا ہے۔ ہم لفظوں ہی میں ملتے ہیں، لفظوں ہی میں بچھڑتے ہیں، لفظ ہی اپناتے ہیں اور لفظ ہی گنواتے ہیں۔ ہر شخص آج فیس بک پر لڑکی کی تلاش میں ہے۔ اگر آپ کو ایک پتے کی بات بتاؤں، لڑکی ہر گھر میں موجود ہے۔ بہن کی صورت میں اس کا بھی خاص خیال رکھیں، کہیں اسے کوئی اور تلاش نہ کر رہا ہو۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ زندگی میں جب بھی انسان کو ہدایت مل جائے، وہ یہ نہ دیکھیں کہ وہ کیا کر چکے ہیں، بس وہاں سے اپنا راستہ بدل لیں۔ خاندانی لوگوں کو تکلیف کے وقت میں دیا ہوا پانی کا گلاس بھی یاد رہتا ہے، اور بے نسلے لوگوں کو دیا ہوا خون بھی یاد نہیں رہتا۔ صرف خوف خدا ہی ایک ایسا چراغ ہے جس کی روشنی میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ اپنے دل کو دوسروں کے لیے کتنا خوبصورت بناتا ہے، چاہے تو اخلاص کے رنگوں سے بھر دے، چاہے تو حسد اور بغض سے کالا کر لے۔ تم کب صحیح تھے یہ کوئی یاد نہیں رکھتا، تم کہاں غلط ہو یہ کوئی نہیں بھولتا۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے رب کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ جینے والوں کی قدر کیجیے، مرنے والا اپنی تعریف نہیں سن سکتا۔ گھر سے ایک مسافر چلا جس کے کچھ ارمان تھے، کچھ قدم آگے چلا، راستے میں قبرستان تھے، قبرستان میں ایک ہڈی ملی جس کے کچھ بیان تھے، اے مسافر سنبھل کے چل، ہم بھی کبھی انسان تھے۔ اختلاف کے باوجود کسی سے احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، بہترین تربیت ہے اور خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ لوگوں سے دھوکہ کھانے کے بعد بعض دفعہ انسان اتنا محتاط ہو جاتا ہے کہ اچھے لوگوں سے بھی
ڈرنے لگتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے وہ کسی بھی چیز کی دوبارہ قدر کرے، ملنے سے پہلے اور کھونے کے بعد۔ انسان بھی کتنا عجیب ہے، دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر کہتا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی، اور جب خود تکلیف میں ہوتا ہے تو کہتا ہے آزمائش تو اللہ کے محبوب بندوں پر ہی آتی ہے۔ جن لوگوں نے آپ کو دکھ دیے ان کو بھلا دیں، لیکن جو انہوں نے سبق دیے ان کو یاد رکھیں۔ زندگی میں ہمیشہ 2 باتیں یاد رکھنا، جب غصہ آئے تب کوئی فیصلہ مت کرنا، جب خوش ہو تب کوئی وعدہ مت کرنا۔ اپنوں کو جب کسی بات کا احساس دلانے کی نوبت آ جائے تب وہ اپنے نہیں رہتے۔ بات کرنے کا مزہ ان لوگوں سے آتا ہے جن سے بات کرنے سے پہلے سوچنا نہ پڑے۔ کسی کو بیوقوف نہ سمجھا جائے، کیونکہ کچھ لوگ آپ کے سامنے بیوقوف بن کر آپ کو حقیقت میں آزما بھی رہے ہوتے ہیں۔ مسلسل اہمیت دینے کے باوجود بھی اگر رشتے بے قدرے اور بدمزاج رہیں تو کوئی ملامت نہیں، تب رہنے کی بہترین جگہ حدود ہے۔ بہت سے نقصانات انسان کو اس وجہ سے پہنچتے ہیں کہ وہ کہیں سے مشورہ نہیں لیتا۔ میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا، اور بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا۔ وقت سکھا دیتا ہے انسان کو جینے کا ہنر، پھر کیا نصیب، کیا مقدر اور کیا ہاتھ کی لکیر۔ کچھ لوگ اس وقت اعتبار توڑ جاتے ہیں جب ہم ان کی وفاداری کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں۔ جب مشکل وقت آتا ہے تو ہم اپنوں کی تلاش کرتے ہیں، لیکن جن کو تلاش کرنا پڑے وہ اپنے نہیں ہوتے۔ دوسروں کو خوش رکھنے اور دل میں جگہ بنانے کے لیے اپنی بہت سی عادتوں اور رویوں کی قربانی دینا پڑتی ہے۔ بہترین ہمسفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ رشتوں کی فکر کرنا چھوڑ دو، جس نے جتنا نبھانا ہوگا وہ اتنا ہی نبھائے گا۔ لوگوں کے خوف سے حق کی بات کہنے سے نہ رکو، کیونکہ نہ کوئی موت کو قریب کر سکتا ہے اور نہ کوئی رزق کو دور کر سکتا ہے۔ چھوٹی شان کے پرندے ہی زیادہ پھڑپھڑاتے ہیں، خاندانی بازوں کی اڑان میں کبھی آواز نہیں ہوتی۔ انسان مر جاتا ہے، یادیں نہیں مرتی، اور پھر ہمارے پاس بس 2 چیزیں باقی رہ جاتی ہیں، ایک صبر اور دوسری تڑپ۔ صبر ہمارے اختیار میں ہے اور تڑپ پر ہمارا کوئی بس نہیں چلتا۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جس سے اسے کسی قسم کے مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ منافقت بھی منہ کی بدبو کی طرح ہوتی ہے، اپنی کا پتہ نہیں چلتا اور صرف دوسروں کی بری لگتی ہے۔ ملازم بڑا ہی تابعدار تھا، مالک نے خوش ہو کے اس کو 5000 تنخواہ بڑھا دی۔ تابعدار میں فرق نہیں آیا، لیکن اور بہت زیادہ مشکور بھی نہیں ہوا۔ مالک کو بڑا غصہ آیا کہ میں نے اس کی تنخواہ بڑھائی
لیکن یہ ہے کہ اچھے سے شکریہ بھی ادا نہیں کیا۔ اس نے اگلے ماہ تنخواہ 5,000 کم کر دی۔ ملازم کی تابعداری اب بھی وہی رہی، کوئی شکایت نہیں کی۔ مالک نے اسے بلوایا اور کہا، بڑے عجیب انسان ہو، میں نے تمہاری تنخواہ 5,000 بڑھائی پھر کم کر دی، تم جو کہ تو رہے، یہ سب کیا ہے؟ ملازم بولا، وہ آپ نے خود کو رازق سمجھ لیا تھا، میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو اس سے اگلے دن آپ نے تنخواہ 5,000 بڑھا دی۔ میں سمجھ گیا کہ جس خالق نے بچہ دیا ہے اس نے رزق کا انتظام بھی ساتھ ہی کر دیا ہے، سو اسی کا شکریہ ادا کیا۔ پھر جس دن آپ نے تنخواہ کم کر دی اس دن میری والدہ وفات پا گئی۔ میں نے جان لیا کہ وہ اپنا رزق اپنے ساتھ لے گئی، سو تب بھی اللہ کا شکر کر کے مطمئن رہا۔ پھر بولا، صاحب یہ روزی روٹی کے فیصلے کہیں اور ہی ہوتے ہیں، ہم تو بس مہرے ہیں جنہیں آگے پیچھے کر کے اسباب پیدا کیے جاتے ہیں۔ نیت صاف ہو جائے تو نصیب بھی بدلنے لگتے ہیں۔ وقت کی ایک خاصیت یہ بھی ہے، وہ بدلتا ضرور ہے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا۔ جو چراغ صرف اپنے لیے جلتا ہے وہ آگ کے سوا کچھ نہیں، اور جو چراغ دوسروں کے لیے جلتا ہے وہ نور ہے، شعور ہے، ظہور ہے۔ زندگی میں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ پاک آپ کو ہر مشکل سے نکالے گا انشاءاللہ۔ خوش رہیں، آباد رہیں اور ہر ایک سے بھلائی کرتے رہیں۔ اس دنیا میں ہر انسان میں ایک نیا انسان پایا جاتا ہے جس کی پہچان کرنے میں ہماری عمریں گزر جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے، ارادہ ملتوی کرنے سے پہلے ایک اور کوشش کرنا سیکھو اور مرنے سے پہلے جینا سیکھو۔ آدمی کو جب اللہ سے لینا ہو تو لاکھوں کروڑوں کی چاہت رکھتا ہے، لیکن جب اللہ کی راہ میں دینا ہو تو جیب سے ڈھونڈتا ہے۔ خاموشی سے رونا چیخ کر رونے سے زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ خود سے بھاگتے ہو، لوگ کسی کو میسر نہیں ہوتے، حتیٰ کہ وہ خود کو بھی کھو دیتے ہیں۔ وہ لوگ اکتا جاتے ہیں ہر شے سے، پھر وہ زندہ تو رہتے ہیں مگر ان میں زندگی نہیں رہتی۔ سمجھوتا دوسروں کے سکون کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن سمجھوتا کرنے والا سمجھوتے کے بعد خود کتنا بے سکون ہو جاتا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ کسی انسان کو برائی پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، اس کی رضامندی اسے برائی کی طرف مائل کرتی ہے۔ کام کرنے والوں کی قدر کرو، کان بھرنے والوں کی نہیں۔ میرا ماننا ہے کہ زندگی کو کہیں نہ کہیں تلخ ضرور ہونا چاہیے، ورنہ ہمیں اپنی قوت برداشت کا بھی اندازہ نہیں ہو سکتا۔ کسی کا راز تلاش نہ کرنا دانش مندی ہے، اور اسے کسی پر ظاہر نہ کرنا دیانت داری ہے۔ جب زندگی مشکل ہو جائے تو آسان ہونے کی خواہش نہیں بلکہ مضبوط ہونے کا ارادہ کریں۔ اگر آپ برائی کو برائی سمجھتے ہیں تو آپ کا ضمیر زندہ ہے۔ زندگی ایک انجان کتاب جیسی ہے، اگلے صفحے پر کیا لکھا ہے کسی کو نہیں پتا۔ ہم لوگ اس سائل کو جھڑک کر دیتے ہیں جسے ہم دیتے کچھ نہیں۔ ایک تو اس کی مدد نہیں کرتے، دوسرا اس کی تذلیل کرتے ہیں، اور تیسرا اسے غرور کا اظہار کرتے ہیں جو ہمیں اپنے مرتبے پر ہے۔ تم کو رقم ملی ہے ورثے میں، تم نہ سمجھو گے بے گھروں کا دکھ۔ جب تمہاری زندگی میں دو ایسے راستے آ جائیں کہ ظالم تمہیں گردن اٹھانے نہ دے اور دین تمہیں
گردن جھکانے نہ دیں تو تیسرا راستہ گردن کٹانے کا ہے۔ دوسروں سے بدگمان ہونے میں جلدی مت کیا کریں، کچھ چیزیں ویسی نہیں ہوتی جیسی دکھائی دیتی ہیں۔ اپنے ارد گرد لوگوں سے ہمیشہ خوش اخلاقی سے بات کریں، نہ جانے جن سے آپ سختی سے مخاطب ہوں وہ زندگی کے کس تکلیف دہ مقام سے گزر رہا ہو۔ ہم اپنے علم سے دوسروں کو ہرا سکتے ہیں، لیکن اصل فاتح وہ ہے جو اپنے اخلاق سے دوسروں کو ہرا دے۔ جب انسان کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہتے ہیں تب اس پر اللہ پاک کی رحمت برستی ہے۔ خود کو غلط سمجھنے کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، ورنہ تو لوگ غلط ہوتے ہوئے بھی خود کو درست کہتے ہیں۔ اللہ سے ایسے بات کیا کرو جیسے وہ تمہارا سب سے اچھا دوست ہے، اس کو اپنی باتیں ایسے سنایا کرو جیسے وہ تمہارے ساتھ بیٹھا ہے۔ پریشان ہو تو اس کو ایسے بتایا کرو جیسے چھوٹا بچہ پریشانی میں سب سے پہلے اپنی ماں کے پاس جاتا ہے۔ اس سے دعا مانگو تو کسی انجان کی طرح نہیں بلکہ لاڈ سے، جیسے تم کسی روٹھے کو مناتے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ لا علم ہے، وہ بس تم سے سننا چاہتا ہے، تمہاری طرف دیکھنا چاہتا ہے، تمہاری زبان سے، تمہارے دل سے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کردار پر بات آ جائے تو صفائی ضرور دینی ہوتی ہے، لیکن میں کہتی ہوں اگر کردار پر بات آ جائے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ امیر انسان وہ ہے جس کے پاس سکون ہے۔ یاد رکھیے، راستے نہیں رویے انسان میں دوریاں اور جدائی پیدا کرتے ہیں۔ زبان کا وزن بہت ہلکا ہوتا ہے مگر بہت کم ہی لوگ اسے سنبھال پاتے ہیں۔ والدہ کے ساتھ ایسی ہیں جیسے لاٹھی ہوتی ہے جو حکم عدولی نہیں کرتی اور ہاتھ سے جدائی بھی نہیں ہوتی۔ کل آپ والد کے جوتے دیکھنے کے لیے ترسیں گے۔ دوستی اور تعلقات میں رابطے کم زیادہ ہوتے رہتے ہیں۔ یہ اہم نہیں ہوتا کہ ہر وقت کا ساتھ میسر ہو، اہم یہ ہے کہ جو مقام انسان نے کسی کو ایک بار دے دیا ہو اس کو برقرار رکھا جائے۔ جیسے زندگی گزاریں گے ویسے ہی موت آئے گی۔ حیرت کی بات ہے، نہ نمازیں قضا کر کے لوگ سجدے کی حالت میں مرنا چاہتے ہیں، گنگناتے گاتے ہیں مگر مرتے وقت کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ جس حال میں مرنا پسند کرتے ہیں اسی حال میں زندگی گزارنا شروع کر دے۔ زندگی بھر میں یہی سنتا رہا ہوں کہ داڑھی رکھو سنت ہے، میں نے کبھی کسی کو یہ کہتے نہیں سنا کہ وعدہ تو نبھاؤ سنت ہے، کسی سے بدسلوکی نہ کرو سنت ہے، خلق خدا کی خدمت کرو سنت ہے۔ انسان کسی کے لیے اتنا ضروری نہیں ہوتا جتنا وہ گمان رکھا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں دیمک جیسی صلاحیت ہوتی ہے، وہ دوسروں کی ساری خوشیوں کو کھا جاتے ہیں۔ کبھی کبھی زندگی کی حقیقت کو قبول کرنے کے لیے مضبوط نہیں، بے حس ہونا پڑتا ہے۔ اکثر قصور ہمارے الفاظ کا ہوتا ہے جو سامنے والے کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ ہمیشہ ہمیں وہ یقین مرواتا ہے جو ہم اٹھا کر کسی پر کر لیتے ہیں، ورنہ کسی کی کیا مجال کہ وہ آپ کو نقصان پہنچا سکے۔ کہا جاتا ہے کہ لاڈ پیار میں بھی اپنی مال سے ان چیزوں کا شکوہ مت کرنا ورنہ ساری عمر پچھتاؤ گے۔ پہلا، کبھی بھول کر بھی ماں سے شکوہ مت کرنا، آپ کو ہر وقت میری فکر کیوں رہتی ہے، میں اب بڑا ہو گیا ہوں، ماں سے کبھی مت کہا کرو، آپ میرے آنے کا انتظار مت کیا کرو۔ تیسرا، شکوہ کبھی نہ کرنا کہ آپ کو میرے کھانے کی ہر وقت فکر کیوں رہتی ہے، میں باہر سے کھا لیا کروں گا اور میرا انتظار نہ کیا کرو۔
جس کے ساتھ چلو اس کو پتہ بھی لگنا چاہیے، جس کے خلاف چلو اس کو بھی پتہ لگنا چاہیے۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہوتا ہے۔ لہجے کتنی دیر کے لیے میٹھے رکھنے ہیں یہ ضرورت طے کرتی ہے۔ عروج ملنے پر انسان خدا نہ بن جائے، اس لیے تو اللہ نے زوال رکھا ہے۔ جو کھو گیا اس کے لیے رویا نہیں کرتے، اور جو پا لیا اس کو کھویا نہیں کرتے۔ انسان کا کام محبت کو تلاش کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر سے وہ تمام رکاوٹیں دور کرنا ہے جو محبت کو اس تک پہنچنے سے روکتی ہے۔ اڑنے میں برائی نہیں ہے، آپ بھی اڑیں، مگر اتنا جہاں سے زمین صاف دکھائی دیتی ہو۔ شکوہ شکایت کی عادت پڑ جائے تو ناشکری زبان کی لذت بن جاتی ہے اور انسان ہمیشہ بے سکون رہتا ہے۔ کامیاب مشہور ہونے سے مطمئن اور خوش ہونا زیادہ ضروری ہے۔ جب انسان ذمہ داری کا لبادہ اوڑھتا ہے تو خواہشات سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ عمدہ چیز حاصل کرنا خوبی نہیں، بلکہ اسے عمدہ طریقے سے استعمال کرنا خوبی ہے۔ ہر دنیاوی لذت کی انتہا بیزاری ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے سروں کو اتنا بلند کر لیتے ہیں کہ پہاڑوں کی چوٹیاں نیچے رہ جاتی ہیں، لیکن ان کی روحوں کی پیمائش کرو تو تمہیں محسوس ہوگا کہ وہ ابھی تک تاریخ غاروں میں رینگ رہے ہیں۔ اس شخص کے ساتھ محبت کرو جو نیکی کر کے بھول جائے اور جو حق اس پر ہو وہ ادا کرے۔ دو چیزیں آپ کی شخصیت کی عکاسی کرتی ہیں، آپ کا صبر جب آپ کے پاس کچھ نہ ہو، دوسرا آپ کا برتاؤ جب آپ کے پاس سب کچھ ہو۔ اکثر کسی سے بات کرتے ہوئے ایک لفظ ہی بہت سی مدھم ہوتی یادوں کو روشن کر جاتا ہے اور سمجھ آ جاتا ہے کہ کسی کو یادوں سے نکلنا مشکل ہے اور زندگی سے نکالنا آسان۔ وعدوں کو وفا کرنے کا ہنر بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے۔ زندگی کی شراکت داری کسی ایسے انسان سے ہونی چاہیے جو اس وقت بھی ساتھ نبھانا جانتا ہو جب سب آپ کے لیے چیزیں مشکل سے مشکل ہوتی جا رہی ہوں۔ جس جگہ سے ہم اپنا سارا سامان لے آتے ہیں وہاں اپنا کچھ خاص چھوڑ آتے ہیں، پھر بھلے وہ اپنے وجود کا کوئی ایک حصہ ہو، کوئی گہرا احساس ہو، کوئی ان کا کہا لمس ہو یا پھر دل کا ایک آباد گوشہ ہو۔ اگر آپ کی آنکھ خوبصورت ہے تو آپ کو دنیا اچھی لگے گی، لیکن اگر آپ کی زبان پیاری ہے تو آپ دنیا کو اچھے لگو گے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بت صرف پتھر کی مورتی کا نام ہے۔ ہر وہ چیز جو آپ کے دل میں اللہ سے زیادہ اہمیت اختیار کر جائے وہی آپ کا بت ہے۔ آئینہ بھی کیا عجیب ہے، ہر چیز دکھا دیتا ہے، کچھ نہیں چھپاتا، مگر پھر بھی ایک غلطی یہ کر جاتا ہے، دائیں کو بائیں اور بائیں کو دائیں دکھاتا ہے۔ یہ کیسی شفافیت ہوئی کہ اپنا عکس ہی الٹا نظر آئے۔ یہاں کوئی سچا نہیں ہے، آئینہ تک دھوکہ دے جاتا ہے۔ غلطی ایک صفحہ ہوتی ہے اور رشتے پوری کتاب۔ کبھی بھی ایک صفحے کے لیے اپنی پوری کتاب ضائع مت کریں۔
جب اللہ آپ کو کسی مشکل صورتحال یا تکلیف یا دکھ میں مبتلا کرتا ہے تو آپ کو بلند کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ سے کلام کرنے والے، اللہ کی قربت حاصل کرنے والے اوپر اٹھتے ہیں اور سب پیچھے رہ جاتے ہیں۔ چاہے ہم خود کو جتنا بھی پڑھا لیں، سکھا لیں، کبھی نہ کبھی تو دل یادوں کی آہٹ پر مڑ کر دیکھنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جس چیز کو انسان بیکار سمجھ کر پھینک دیتا ہے وہ کبھی کبھی دوسروں کے لیے زندگی جینے کا سبب بن جاتی ہے۔ کبھی کبھی کسی سے بات کرتے ہوئے اللہ بہت یاد آتا ہے، اور کبھی اللہ سے بات کرتے ہوئے کوئی انسان بہت زیادہ یاد آتا ہے۔ کبھی دکھ سے تڑپے مرد کی سرخ انگاروں سی دہکتی آنکھوں میں ضرور جھانکنا اور دیکھنا مرد دکھ میں کتنا تنہا ہوتا ہے۔ تم تو مومن ہو، بھٹکتا تو مومن ہی ہے، جس کے پاس ایمان ہی نہیں وہ کیا بھٹکے گا۔ ہمیں زندگی میں کچھ فیصلے خود لینے پڑتے ہیں، اور دوسروں کے لیے کئی فیصلوں پر پچھتانے سے بہتر ہے کہ انسان اپنے کیے گئے فیصلوں پر پچھتا لے۔ خواب ہار جائیں تو آنکھوں میں دھیرے دھیرے کبھی نہ ختم ہونے والی تھکن اترنے لگتی ہے۔ اپنی بیوی سوال کرے تو مردوں کو فوری غصہ آ جاتا ہے، مگر کسی دوسرے کی بیوی پوچھ رہی تو علم و دانائی کے دریا بہتے رہتے ہیں۔ تنقید سے پہلے تحقیق، الزام سے پہلے ثبوت اور اختلاف سے پہلے دلیل رکھنا اعلیٰ شخصیت کی علامت ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں وہیں اللہ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ شکوہ شکایت کی عادت پڑ جائے تو ناشکری زبان کے لذت بن جاتی ہے اور انسان ہمیشہ بے سکون رہتا ہے۔ ضروری نہیں کہ زندگی میں آپ کو سبق سکھانے والے ہی ملیں، کچھ بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو آپ کو پھر سے لوگوں پر اعتماد کرنا سکھاتے ہیں۔